हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। मैंने अपने लास्ट वीलॉग में ये कहा था कि ये जो दौरा किया है एक बड़ा हाई लेवल अमीराती डेलीगेशन जो पाकिस्तान आया है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट रैंडम ट्रेड डील्स या एनर्जी कॉरिडोर्स या रीजनल स्टेबिलिटी की कोई बात हो रही हो। और ये कि फॉरेन ऑफिस ने एक बड़ा कॉशियस सा कैलकुलेटेड सा टिपिकल सा बयान दिया है। असल में इसके पीछे इसकी बैकग्राउंड जो मैंने रीड की थी वो यही थी कि देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट of interest between Saudi Arabia and UAE in Yemen. और डेफिनेटली पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी मिडिल टीयर स्टेट है जो एकदम से बहुत रेलेवेंट हुई है, और जो सऊदी डिफेंस पैक्ट हुआ है स्पेशली उसके बाद ये समझना कि पाकिस्तान का रोल नहीं होगा मिडल ईस्ट में, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल है नाइव अप्रोच होगी। हाउएवर उस वीलॉग के फ़ौरन बाद जिसमें मैंने ये भी कमेंट किया था बाय द वे कि मैं सेपरेटली डिस्कस करूँगी कि यूएई एक डिफरेंट एंटिटी के तौर पे कैसे सामने आई है एज़ कम्पेयर टू अ ब्लॉक दैट इज़ कॉल्ड मिडल ईस्ट, और वहाँ बड़ी एक सिंगुलर और लीनियर किस्म की पॉलिसीज़ फ़ॉलो होती हैं जिसको सऊदी अरेबिया लीड करता है। कतर का एक अपना रोल है और कभी हमने उनमें डिविजन्स या फॉल्ट लाइन्स नहीं देखी। लेकिन यमन के मसले को लेके फॉल्ट लाइन्स एग्जिस्ट कर रही हैं और एस्केलेशन यहाँ तक गई कि कल सऊदी अरेबिया जो है उसने यमन में स्ट्राइक भी की। तो यूएई ने उसके फ़ौरन बाद ये बयान दिया है कि हम रिजेक्ट करते हैं इस एलिगेशन को कि हम किसी सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड इफ़ यू डू रिमेंबर, मैंने आपको एसटीसी का बताया था कि ये एक ऐसा ग्रुप है जिसका मिलिट्री एंड पॉलिटिकल विंग है और जो साउथ ऑफ यमन की लिबरेशन चाहता है, उसको अलग करना चाहता है। Saudi led coalition carried out a strike at Yemen's Mukalla port, accusing foreign backed vessels of delivering weapons to Southern separatists. यानी कि आप जो Southern separatist हैं, क्योंकि मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि सऊदी अरेबिया यूनिफाइड यमन चाहता है, तो जो सेपरेटिस्ट हैं उनको क्योंकि वेसल्स जो आ रही थी वो सप्लाई कर रही थी वेपन्स, तो उनको डायरेक्ट स्ट्राइक किया है सऊदी अरेबिया ने। दिस इज़ अ ह्यूज डेवलपमेंट। दिस इज़ फर्स्ट टाइम एवर इफ़ आई मे से दैट कि जिस ब्लॉक को हम मिडल ईस्ट कहते हैं उसमें सऊदी अरेबिया और यूएई आमने सामने आए हों। सऊदी अरेबिया ने क्लियरली कहा, एंड बाय द वे आई एम रिपोर्टिंग दिस फ्रॉम अल जज़ीरा, कि उसकी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो उसकी रेड लाइन है और हम उसे डिफेंड करेंगे एट एनी कॉस्ट। और जो कोalition की वहाँ पर लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन है, उसमें से फिर फ़ौरन यूएई ने जो अपनी फोर्सेस हैं उनको कहा है कि वो विड्रॉ करें। अब वहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट होती है आगे जाके वो तो एक फ्लूइड स्टोरी है। लेट्स सी वेयर इट गोज़। लेकिन यूएई, रेड सी, और ये जो सोमालीलैंड का मसला है, यमन का मसला है, हूसीस का मसला है, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हम अफ्रीका को ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम चाइना और रशिया को बिल्कुल डिस्कस नहीं करते थे। और इट हैज़ कम टू अ लेवल जहाँ पे हम चाइनीज़ और रशियन ट्रेडिशंस, लैंग्वेज, कल्चर, अप्रोच, इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। और अगर हमें कहीं से एक्सेस मिलती है कोई इन्फॉर्मेशन को, तो वो सारी वेस्टर्न लेड है। सिमिलरली अफ्रीका इज़ हाईली अंडररेटेड व्हेन इट कम्स टू द रिपोर्टिंग, द एनालिसिस। जो रिसर्च जर्नल्स हैं या जो एकेडमिक्स हैं वो इसके ऊपर बहुत लिखते हैं, लेकिन आपको ये न्यूज़ में कम नज़र आएगा। वाई? बिकॉज इट इज़ सो सिग्निफिकेंट। वो इतना इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पर क्वाइटली फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं। और उसकी एक मिसाल है कि यूएई कैसे एक ऐसी पावर बना जिसको मैंने कल भी डिस्कस किया था कि आज वो डिफरेंटली डिस्कस हो रहा है एज़ कम्पेयर टू सऊदी अरेबिया। सो इस शिफ्ट को समझने के लिए आई नीड टू एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट इन अ वेरी सिंपल वे जिसको पॉलिटिकल इंसुलेशन कहते हैं। मैं पहले भी इसका जिक्र करती रही हूँ, और आप जब भी जियो पॉलिटिक्स का कोई एक्सप्लेनर या कोई भी आप उसके बारे में आर्टिकल पढ़ेंगे, आपको ये एक कॉन्सेप्ट हर जगह मिलेगा। पॉलिटिकल इंसुलेशन का ये मतलब नहीं होता कि आप इंसुलेटेड हैं, आपने अपने आप को इतना पैक्ट कर लिया है कि आप कहीं से किसी मामले में इन्वॉल्व ही नहीं होते, बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक मुल्क अपनी पावर को इस अंदाज में बिल्ड करता है कि जब डैमेज हो
تو اس کو ڈائریکٹ اس کی ہٹ نہ پڑے. اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیز ہیپنڈ. اس کی ایگزامپل ہی یہی ہے کہ یو اے ای کو ابھی جو پرابلم آ رہی ہے یمن میں، اس میں کیونکہ وہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھا، وہ دور سے بیٹھ کے سسٹمس کو مینیج کر رہا تھا، تو اس نے سمپلی وہاں سے ودرا کر لیا ہے. ڈائریکٹلی یو اے ای کو کوئی افیکٹ نہیں ہوا یا ڈیمیج نہیں ہوا. سو دا کانسیپٹ آف پولیٹیکل انسولیشن از کہ آپ انوالو ہوں، اپنا انفلوئنس بلڈ کریں، بٹ اس طریقے سے کریں کہ اگر تھنگس گو دا رانگ وے، یو آر ناٹ ڈائریکٹلی ڈیمیجڈ. کچھ لوگ کچھ کنٹریز رادر ڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں اور ڈائریکٹلی ہٹ بھی لیتے ہیں وارز میں، کرائسس میں اور پریشرز میں. کچھ ملک ایسے ہوتے ہیں جو انفلوئنشل رہتے ہیں دور سے بیٹھ کے اور ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتے، اور کچھ کنٹریز جن کو ہم انسولیٹڈ کنٹریز کہتے ہیں وہ ایسا بالکل خاموشی سے کرتی ہیں، دور سے بیٹھ کے ایک گروپ کو سپورٹ کرے اگر آپ کے بہاف پہ وہ گروپ وہاں پہ وہ رول پلے کر رہا ہے جو آپ کو سوٹ کرتا ہے، پھر ڈائریکٹ بوٹس آن گراؤنڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے. سو مے بی یہ جو اسٹرائک ہوئی ہے سعودی عربیہ کی طرف سے، اس میں یو اے ای واز آلریڈی ریڈی کہ ہم کسی طرح اس کولیشن سے نکلیں، تو ان کو ایک موقع بھی مل گیا. ٹھیک ہے، یہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے بٹ دیر آر ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز انوالوڈ. تو ان کو تو یہ ایک موقع مل گیا ہے کہ وہ وہاں سے اپنی فورسز ودرا کریں اور ساتھ کہیں کہ ہم تو سیپریٹسٹ کو بالکل سپورٹ نہیں کر رہے، اینڈ دس از وائی اب چیزیں ایسکلیٹ کر رہی ہیں تو ہم وہاں سے فزیکلی بھی اپنے آپ کو ریموو کر رہے ہیں. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ جو انفلوئنس ایکسرسائز کر رہے ہیں دور سے بیٹھ کے ساؤتھ آف یمن میں ود ایس ٹی سی، وہ اس کو بند کر دیں گے یا ڈس انگیج کر دیں گے. سو دس از اے کلاسک کیس آف پولیٹیکل انسولیشن. اور یو اے ای کی پاور جو ہے وہ کیسے سامنے آئی ہے اوور دی ایئرز ایز اے ڈفرنٹ پولیٹیکل اینٹی ان مڈل ایسٹ. جیسے میں نے پہلے بھی کہا، اس میں بہت بڑا رول اس کی اس پالیسی کا ہے جس کو پولیٹیکل انسولیشن کہتے ہیں. ناؤ آف کورس یہ بلٹ کی جاتی ہے اوور دا ایئرز، اس کے پیچھے آپ کی کوئی لاجک بھی ہوتی ہے، آپ کے ایمبیشنس بھی ہوتے ہیں. تو یو اے ای نے اس کو کیسے بلڈ کیا؟ ایک تو کنٹرول آف فلوز اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اگر یہ کنٹرول کر لیں کہ کیسے پیسہ، گڈس، ریسورسز، کوئی بھی چیز، ایون کرنسی، ایک جگہ سے دوسری جگہ دنیا میں موو ہونی ہے، اور اس کے لیے آپ اپنے ملک کو ایز اے پلیٹ فارم، آپ کے لاز ایسے ہوں، آپ کی پالیسیز ایسی ہوں جو اس کنٹرول آف فلوز کو سپورٹ کرتی ہوں، تو یہ آپ کے پاس بہت بڑا پوائنٹ آف انفلوئنس آ جاتا ہے. دوسرا پوائنٹ اس میں امپورٹنٹ ہوتا ہے ریڈنڈنسی کا، which means کہ you are not depending on one friend, one route اور one power center. یہ جو آپ نے فلوز کا ایک نیٹ ورک بنایا ہے، اس کے ذریعے سے آپ اتنی جگہ پہ کنیکٹ کر جاتے ہیں کہ اتنے سارے پاور سینٹرز آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ان کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ وہ آپ پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. سو دس از کالڈ دا ریڈنڈنٹ فیکٹر. دوسرا ہے لو ویزیبلٹی پاور. کوئی ضرورت نہیں ہے چیسٹ تھمپنگ کرنے کی جس طرح یو ایس کرتا ہے یا یورپ کرتا ہے، رشیا کرتا ہے. خاموشی سے کام کریں، سسٹمز بلڈ کریں، رولز بنائیں اور اپنے آپ کو ایسی پوزیشن پہ لے آئیں کہ جب کوئی پرابلم کریٹ ہو تو پوری دنیا کو احساس ہو کہ آپ تو ہیویلی ڈپینڈنٹ ہیں اس ملک کے اوپر. اور لاسٹ فیکٹر یہ ہے کہ آپ رسک کو ایکسٹرنلائز کر لیں، یعنی گیننگ بینیفٹس فرام انسٹیبل ریجنس. جن ریجنس میں آلریڈی پرابلم ہے، ان کی سفرنگ اور ان کے کیوس کو ڈائریکٹلی جوائن مت کریں، لیکن اگر وہاں سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تو وہ حاصل کریں. اینڈ بائی دا وے یہاں پہ مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ جو دنیا کا ڈائمنڈس کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے وہ اسرائیل ہے، اور ڈائمنڈس اسرائیل میں پروڈیوس نہیں ہوتے. اٹ سمپلی مینس کہ انہوں نے یہ جو رسک کو ایکسٹرنلائز کیا ہے، یہ ان کی پالیسی ہے، اور اس پالیسی کے ذریعے سے ہی وہ دنیا میں جگہ جگہ جہاں سے وہ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، اس لیے ان کو بلڈ ڈائمنڈس کہا جاتا ہے، بیکاز وہ ایکسپلائٹیٹیو وے میں وہاں کی لیبر کو مس یوز کر کے اس جگہ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو اور ساورنٹی کو انڈرمائن کر کے کوئی اور ملک آ کے کنٹرول کرتا ہے اور وہاں سے ایکسٹریکشن شروع کر دیتا ہے، تو اس کو بلڈ ڈائمنڈس کا نام دیا گیا ہے. تو اسرائیل از فالوئنگ دیٹ راؤٹ. اور اگر یو اے ای کی بات کریں تو یو اے ای از ہیویلی ڈپینڈنٹ آن گولڈ، اور گولڈ یو اے ای میں تو پروڈیوس نہیں ہوتا، تو یقیناً کہیں سے تو آتا ہے. تو کچھ تو ان سسٹم سے آتا ہوگا جس کے ذریعے سے انہوں نے فلوز کنٹرول کیے ہوئے ہیں اپنے سسٹم کے، بیکاز گولڈ از منی. اور کچھ ظاہر ہے ایسی جگہوں پہ انوالو ہو کے جہاں پہ کانفلکٹس ہیں، جہاں آلریڈی سفرنگ ہے،
لیکن وہاں پہ ہیوج ڈپازٹس آف گولڈ بھی ہیں، وہاں سے آپ اسے ایکسٹریکٹ کریں اینڈ کوائٹلی شفٹ اٹ ٹو یور اکانومی. سو یہ وہ فیکٹرز ہیں، یہ وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے سے ایک اسٹیٹ اپنے آپ کو پولیٹیکلی انسولیٹ کرتی ہے. اسی لیے اسرائیل کا معاملہ ڈفرینٹ ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی اٹیکس کر رہا ہے غازہ پہ اور پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ کا ایک کانسیپٹ نگیٹ کرتا ہے وہ، اور جینوسائڈ کر رہا ہے. یو اے ای آپ کو کوائٹلی ایسی چیزیں کرتا نظر آئے گا جس کو اگر آپ ڈیپلی اسٹڈی کریں، جس میں بہت ساری آپ کو سملیرٹیز ملیں گی بٹوین ہاؤ اسرائیل آپریٹس اینڈ ہاؤ یو اے ای آپریٹس. سو یو اے ای ہیز بیکم اے سسٹمز بیسڈ اسٹیٹ. سسٹمز ایسے کریٹ ہو گئے ہیں اور ایسے کنیکشنز وہاں پہ آپ نے ایز اے کنیکٹر اسٹیٹ کریٹ کر دیے ہیں کہ دنیا آپ پہ ڈپینڈنٹ ہو گئی ہے. یو اے ای بالکل ایکٹ نہیں کرتا ایسے ملکوں کی طرح جو کسی جگہ پہ جا کے کسی لینڈ پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کسی ٹیریٹری میں انوالو ہونا چاہتے ہیں، کسی کانفلکٹ کا کسی بھی شکل میں حصہ بننا چاہتے ہیں، بلکہ دے بہیو لائک اے کنٹری دیٹ وانٹس کنیکشنز. اس لیے میں نے اس کو کنیکٹر اسٹیٹ کہا ہے. اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ اس مڈل پوائنٹ میں ہے جہاں پر ٹریڈ، منی، ڈیلز گزر رہی ہیں، اس پیسج سے اس کی وہاں پہ اسٹرینتھ لائی کرتی ہے. سو جب بزنسز بھی آپ کے پاس سے گزر رہے ہیں، لوگوں کو بھی آپ کی ضرورت ہے وہاں سے گزرنے کے لیے، ٹریڈ ڈیلز بھی وہیں سے ہو رہی ہیں، سی روٹس کے لیے بھی سب کچھ وہاں سے ہی ہو کے گزر رہا ہے، تو آپ کی پاور تو بالکل ایک ایبسلوٹ ہو گئی. اور اس کو کسی نے نوٹس نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ بیکاز دیر ور ٹائمز جب ورجن آئلینڈز اور پاناما میں لوگ اپنی جو بلیک منی تھے وہ وہاں پہ لینڈ کرتے تھے. اس کے بعد یو کے کو پاناما پیپرز کے بعد اور بھی کافی ملٹیپل ایسی انویسٹیگیشنز ہوئیں جس میں یہ پتہ چلا کہ یو کے کوائٹلی الاؤ کرتا ہے بلیک منی اپنے لینڈ میں، اور ایسے آئی لینڈس پہ جہاں پہ ڈائریکٹلی یو کے کا لا اپلائی نہیں ہوتا، اور اس کو سپورٹ کرتا ہے. لیکن اب وہاں کافی سختی کرنی پڑی ہے، تو وہ سارا بلیک منی، وہ ساری پورے دنیا کی جو اولیگارکی ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہے اور انہیں نہیں پتا کہ ہم نے یہ شیل کمپنیز کے ذریعہ سے ڈمپ کہاں کرنا ہے، رکھنا کہاں ہے جہاں یہ پروٹیکٹڈ بھی ہو. ان کو جو آلٹرنیٹ اسپیس جہاں جہاں ملی ہے ان میں سے ایک یو اے ای بھی ہے. دس از ہاؤ یو اے ای ہیز بیکم اے ٹول آف انفلوئنس ایز ویل. کیونکہ جو اس کے علاوہ ایک اینگل اس میں یہ ہے کہ جو ماڈرن وارز ہیں، میں یہ بات کئی دفعہ کر چکی ہوں کہ اب آئیڈیالوجیز پہ تو وارز نہیں ہوتی، اب تو ہیجمونک اسٹریٹیجک ڈیزائنس کی بیس پہ وارز ہوتی ہیں، اور اس میں بھی پراکسیز کو یوز کرنا، کانٹریکٹرز کو یوز کرنا، یہ بالکل عام بات ہو گئی ہے. سو اگر یہ کہا جائے کہ آج کل کی وارز کی کوئی morality نہیں ہے، ماضی میں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی تھی، کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے، کوئی ہیوج ون ریزن، بے شک اس کے انڈر لائن فیکٹرز تب بھی ڈیبیٹیبل ہی ہوتے تھے. لیکن جو ماڈرن وارز ہیں وہ پیورلی پیسے پہ چلتی ہیں، آئیڈیالوجیز پہ نہیں چلتی. کرمنل گروپس کو آپ ہائر کر لیں، ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز رکھنے والے گروپس کو فنڈ کرنا شروع کر دیں، اینڈ دے ول فائٹ آن یور بہاف. گولڈ از این ایور گرین کموڈٹی، بلکہ گولڈ ان اٹ سیلف ایک کرنسی ہے، اور یہ ایسے ٹائم میں بھی کام کرتی ہے جب سینکشنز لگی ہوئی ہوں، اور آپ اپنا آئل، اگر آپ کے پاس آئل ہے، آپ ایک ایسا ملک ہیں آپ اسے بیچ نہ سکتے ہوں، تو گولڈ از سم تھنگ دیٹ اسٹل ایگزسٹس، اور اس کو ٹریک کرنا، ٹریس کرنا، اور اس کی بیس پہ کسی کو پنش کرنا یا سینکشن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. سو اٹ از ایزی اس کو اکراس بارڈرز موو کرنا ایز کمپیئر ٹو آئل. جس طرح رشیا کو اور ایران کو گھوسٹ ویسلز یوز کرنی پڑتی ہیں اپنا آئل بیچنے کے لیے، کیونکہ ان کے اوپر سینکشنز ہے. گولڈ کے معاملے میں تو یہ مسئلہ بھی نہیں ہے، اٹ از ایزیلی موویبل کموڈٹی ہے اس لیے. سو اٹ کین بی ایزیلی مووڈ اینڈ اٹ کین بی ایزیلی ٹرن انٹو کیش اینی ویئر. سو یو اے ای، جیسے میں نے پہلے کہا، وہ گولڈ مائن تو نہیں ہے اس کے پاس، بٹ واٹس ہیپننگ از کہ اٹ از ٹرننگ گولڈ انٹو یوزیبل منی فار اٹ سیلف. سو اگر یو اے ای ایک ایسا ملک ہے جہاں پر گولڈ منی میں کنورٹ ہوتا ہے، تو آپ کے پاس بہت بڑی لیوریج ہے اوور دوز کنٹریز اینڈ دوز بگ بزنس مین اینڈ بگ بزنس ٹائکونس جن کو پیسے کی ضرورت ہے اور ان کے پاس گولڈ ہے. اور ویسے بھی اگر کانگو اور سوڈان کی بات کی جائے تو وہاں سے جو گولڈ اسمگل ہو رہا ہے اس میں بھی یہ پیٹرنس بہت واضح ہیں، فٹ پرنٹس موجود ہیں یو اے ای کی. اینڈ دس از ایگزیکٹلی ہاؤ پولیٹیکل انسولیشن ورکس in practice. Now, the last point about UAE becoming this powerful entity is the diplomatic maneuver. ابراہیم ایکارڈ سائن کرنے والا، نارملائز کرنے والا اسرائیل کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو، اگر کوئی واحد مسلم ملک ہے تو وہ یو اے ای ہے.
جس سے اس کو بہت ڈیپ ایکسیس ملی ہے انٹو دا ویسٹرن پولیٹیکل سسٹمس، پولیٹیکل سے سیکورٹی آرکیٹیکچر، اکنامک سسٹمز، اور یہ پورا ایک ایکو سسٹم ہے ویسٹ کا، جس میں یو اے ای انٹر ہو گیا ہے. اور اس طرح کی اکنامک اسٹرینتھ جو ہے وہ یقیناً آپ کو پاور دیتی ہے. آپ اس میں ایڈ کر لیں ان کا وہ سارا رول جو انہوں نے روٹس اور فلوز کے ذریعے سے اور کیپٹل کنورژن کے لیے گولڈ کی شکل میں جو پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے، اس کے ساتھ آپ اس کو الائن کریں، اور یہ ڈپلومیٹک الائنمنٹ بھی اگر آپ اس کے ساتھ سمجھیں تو اس سے ان کی پاور ریچ بہت بڑھ جاتی ہے. نا دا کویسچن از کہ اگر ہم کمپیریزن کریں یو اے ای کا سعودی عربیہ کے ساتھ، قطر کے ساتھ، تو سعودی عربیہ کا ایک بڑا آبویس رول ہے، بڑا پریڈکٹیبل رول ہے. اوپنلی پریشرز بھی ابزارب کرتا ہے، اسٹینڈ بھی لیتا ہے جہاں لینا ہوتا ہے، بیکاز میں نے کل بات کی تھی کہ وہ ایک مڈل ایسٹ کا ہیوی ویٹ ہے اور اس کو انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا، بیکاز اس کا ایک ازیومڈ لیڈرشپ رول ہے مڈل ایسٹ میں، جس کو واشنگٹن بھی چھیڑنا نہیں چاہے گا. قطر نے اپنے آپ کو اوور دی ایئرز پریزنٹ کیا ہے ٹو دا ویسٹ، ایک تو اپنی ایئر بیسز دے کے، دوسرا ایک ایسا پلیٹ فارم بن کے جہاں وہ میڈیشن کراتا ہے اور ڈپلومیسی کے ذریعے سے اپنی سافٹ پاور ایکسرسائز کرتا ہے. یو اے ای نے کوائٹلی یہ جو ایکسپوئر حاصل کیا ہے وہ ان دونوں سے بالکل میچ نہیں کرتا. اس میں بالکل ڈفرینٹ سٹائلز انوالو ہیں، ڈفرینٹ رسکس انوالو ہیں، اور اس سب کو جو جتنا بھی یہ میں نے تھیسس پریزنٹ کیا ہے آپ کے سامنے، دس از اے کلاسک ایگزامپل. یہ جو واقعہ ہوا ہے جس میں انہوں نے وہاں سے کولیشن فورسز میں سے یمن سے اپنی فورسز کو نکال لیا ہے، تو اٹس اے ون ون سچویشن فار دیم. جب تک وہ وہاں پہ انوالو تھے وہ اسے اپنے ایڈوانٹیج کے لیے یوز کر رہے تھے، جب وہاں پرابلم آئی ہے تو انہوں نے وہاں سے اپنی فوجیں نکال لی ہیں. یو اے ای کو ڈائریکٹ کوئی تھریٹ نہیں ہے. سو دس از ہاؤ دس ہول کانسیپٹ، یہ پورا ایک میٹرکس ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کئی ایسی اسٹیٹس جو آپ کو بظاہر بہت کوائٹلی موو کرتی نظر آتی ہیں وہ اتنی پاورفل کیسے ہو جاتی ہیں. یو اے از اے کلاسک ایگزامپل. اسی سے جڑا ہے کیونکہ میں نے بیچ میں ایکویژن ڈرا کی تھی بٹوین ہاؤ اسرائیل آپریٹس اینڈ ہاؤ یو اے ای آپریٹس. ان کا آپریٹ کرنے کا سسٹم تقریباً ایک جیسا ہے. دنیا کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اسرائیل اتنا پاورفل ہو گیا، اور دنیا کو چھوڑیں خود یو ایس سٹیزنس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اسرائیل اتنا پاورفل ہو گیا کہ وہ یو ایس کی فورن پالیسی کو کنٹرول کرتا ہے. سو لیٹس کم ٹو صومالی لینڈ. صومالیہ کا کانفلکٹ کیا ہے، اسرائیل نے جو اسے ریکگنائز کیا ہے اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے. ہارن آف افریقہ کو سمجھ لیں، جیوگرافکلی اٹس ویری امپورٹنٹ. یہ ایک ایسا ریجن ہے جو ایسٹ افریقہ میں ہے، اور اس کو ہارن ایک سینگ کی طرح کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ جب یہ سی میں انٹر ہوتا ہے تو اس کی جو شکل ہے وہ ایک بالکل ہارن کی طرح کی، جس طرح ایک اینیمل کا ہارن ہوتا ہے اس طرح کی شکل میں میپ پہ اپیئر ہوتی ہے. اس میں 4 مین کنٹریز ہیں، صومالیہ ہے، ایتھیوپیا ہے، ایریٹریا ہے، اور جبوٹی ہے. اینڈ ہیئر آئی وڈ مینشن اگین کہ کیسے ان کنٹریز کا شاید آپ نے کبھی نام نہیں سنا ہوگا، صرف نام سنا ہوگا، جانتے نہیں ہوں گے، اور کس طرح یہ ہائیلی نگلیکٹڈ ایریا ہے فرام دا نیوز، یٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ جو ریجن ہے اٹ سٹس نیکسٹ ٹو سم آف دا ورلڈز موسٹ امپورٹنٹ سی روٹس، ریڈ سی، گلف آف ایڈن اور انڈین اوشن. اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت امپورٹنٹ جگہ ہے جہاں پہ ریڈ سی، گلف آف ایڈن اور انڈین اوشن سب الائن کر رہے ہیں. اس کی لوکیشن کی وجہ سے ظاہر ہے یہ سارا معاملہ کھڑا ہوا ہے، اور جو ہارن آف افریقہ ہے وہ اسٹریٹجکلی کیوں ہر کوئی وہاں تک ایکسیس چاہتا ہے. آبویسلی گلوبل ٹریڈ روٹس ہیں وہاں پہ، شپنگ روٹس ہیں، ملٹری ایکسیس وہاں ہر کوئی چاہتا ہے، اپنی انرجی روٹس وہاں سے گزرتے ہیں، اور ریجنل سیکیورٹی کے لیے اور اوور آل جیو پالیٹکس کے لیے اس کی بڑی امپورٹنس ہے. دس از وائی گلوبل پلیئرز ہوں یا ریجنل پلیئرز ہوں وہ بڑا ایک واچ رکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اور اس میں انوالو رہتے ہیں. صومالیہ اینڈ صومالی لینڈ کا جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ صومالیہ ایک ریکگنائزڈ یو این ریکگنائزڈ ساورن کنٹری ہے. اٹ گاٹ انڈیپینڈنٹ ان 1960 اور یونائٹڈ نیشنز کا یہ ممبر بنا، اور وہاں پر موگادیشو جو اس کا کیپٹل ہے اس میں وہاں پہ انٹرنیشنلی ریکگنائز اس کی ایک گورنمنٹ ہے. ارلی 19th سینچری میں، دس از آلسو ویری انٹرسٹنگ کہ سارے وہ کانسیپٹس جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، لیٹ اٹ بی بنگلہ دیش، لیٹ اٹ بی صومالیہ اینڈ صومالی لینڈ ایشو، اٹ آل گوز بیک ٹو دا برٹش کولونیل رول.
اور برٹش جہاں سے بھی نکلے ہیں انہوں نے وہ جو میں پہلے یہ ورڈ یوز کر چکی ہوں، لکیر کے ذریعے سے جو میپس ڈرا کیے ہیں، کوئی نہ کوئی کانفلکٹ چھوڑ کے نکلے ہیں. سو اسی طرح صومالیہ بھی ارلی 19 سینچری میں یہاں پر برٹش کولونیل رول تھا. یہ برٹش پروٹیکٹریٹ کا حصہ تھا اور برٹش صومالی لینڈ کہلاتا تھا. اور اس کے بعد یہ 1960 میں مرج کر گیا ود دا اٹالین صومالی لینڈ، یہ دو پارٹس تھے. اور اس کے بعد یہ ایک 1960 میں صومالی ریپبلک کے طور پہ میپ پہ آیا. 1991 میں ایک بڑی بلڈی سول وار کے نتیجے میں صومالی اسٹیٹ جو ہے وہ کولیپس کی اور اس کے بعد صومالی لینڈ جو ہے اس نے انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دی. تب سے صومالی لینڈ جو ہے اس کی اپنی گورنمنٹ ہے، اپنا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کی اپنی فوج ہے اور اس کی اپنی کرنسی ہے. Now, despite the fact کہ یہ ٹیریٹری، گورنمنٹ، کانسٹیٹیوشن، سیکیورٹی فورسز، کرنسی، یہ سب کچھ آپ کو مل جائے تو آپ ریکگنائز کیے جا سکتے ہیں ایز این انڈیپینڈنٹ کنٹری. یہی چیزیں ہیں جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں فار اینی کنٹری ٹو بی انڈیپینڈنٹ. یٹ اس کو یونائٹیڈ نیشنز نے فار مور دین 30 ایئرز اور کسی اور ملک نے بھی فارملی ریکگنائز نہیں کیا. وائی؟ بیکاز سب جانتے ہیں کہ انڈر انٹرنیشنل لا اٹ از کنسیڈرڈ پارٹ آف صومالیہ. اور اگر کسی بھی وجہ سے آج ہم اسے ریکگنائز کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے دس از اے سیپریٹ پارٹ، تو ہم پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے جس کے بعد ہمارے ملکوں میں بھی کوئی بھی گروپ اٹھ کے انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دے بیسڈ آن دا فیکٹ کہ یہ لیں جی ہمارے پاس فوج بھی ہے اپنی، ہم اپنی کرنسی بھی جاری کر رہے ہیں اور ہمارے پاس لینڈ بھی آ گئی ہے، وی وانٹ ٹو بی انڈیپینڈنٹ. اور اس کے بعد دنیا کے لیے کیا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگی، کیا ٹریجیکٹری بنے گی، وہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا. دیٹ از وائی ٹو کیپ دا انٹرنیشنل لا انٹیکٹ، انٹرنیشنل آرڈر انٹیکٹ، کسی نے بھی آج تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. سو لیٹس گیٹ ٹو دا نیوز کہ اسرائیل نے کیوں اس کو ریکگنائز کیا ہے ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. نیوز میں آیا، اسی ویک کی بات ہے کہ صومالی پریزیڈنٹ عبد الرحمن محمد جو ہیں ان کو فرائیڈے کو اسرائیلی پرائم منسٹر بی بی نتن کال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایکنالج کرتے ہیں صومالی لینڈ کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اور ہمارے لیے بہت اپرچونٹی ہے کہ ہم پارٹنرشپ میں آگے بڑھیں بائی ریکگنائزنگ صومالی لینڈ. Now, remember, this is pure power-driven agenda of Israel under a very fine diplomatic finesse. کیوں میں نے کہا ہے ویری فائن ڈپلومیٹک فنیس؟ کیا آپ ون فائن ڈے کال کرتے ہیں کسی کو اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تو آپ کی جو ساورنٹی ہے نا اس کو ایکنالج کرنا چاہتے ہیں، تو آف کورس انٹرنیشنل ریلیشنز میں، جیو پالیٹکس میں تھنگز آر ناٹ دیٹ سمپل. یہ جو بڑی فائن فنیس ہوتی ہے ورڈز کی، اس میں انڈر لائن فیکٹرز بڑے کروڈ ہوتے ہیں. اور خود اسرائیلی اینالسٹ جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دیر آر اسٹریٹیجک ریزنس کہ اسرائیل یہ ڈکلیریشن کر رہا ہے صومالی لینڈ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. اسرائیل کو کیا چاہیے؟ اس کو ریڈ سی میں اس ریجن میں الائز چاہیے فار اسٹریٹیجک ریزن، اور اس میں سے ایک پاسبلٹی، ایک اسٹریٹیجک ریزن یہ ہے کہ وہ فیوچر کیمپین ایک پوری ڈیڈیکیٹڈ چلا کے ہوسیز کے مسئلے کو ونس اینڈ فار آل ہینڈل کرنا چاہتا ہے. ان ادر ورڈز اس کو ایک ایسی پوزیشن چاہیے. اور اگر آپ میپ پہ دیکھ لیں تو صومالی لینڈ میں اگر آ کر اسرائیل بیٹھ جاتا ہے تو ہوسیز کو آئی تھنک ود ان 2-3 ویکس وار بالکل ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے ود دا کائنڈ آف وارفیئر اکوپمنٹ دیٹ اسرائیل ہیز. سو اس کو وہاں تک ایکسیس چاہیے. صومالی لینڈ ایک آئیڈیل کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آتا ہے فار سچ کوآپریشن کہ آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، ہم مل کے ہوسیز کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں یہاں سے، اور اسرائیل کو پوٹینشیل ایکسیس جو اس آپریشنل ایریا میں ملے گی، اس کانفلکٹ زون میں ملے گی. اس کا ذکر خود اسرائیلی تھنک ٹینکس بھی کر رہے ہیں. ان پرٹیکولر ایک انسٹیٹیوٹ فار نیشنل سیکورٹی اسٹڈیز ہے جس نے ایک پیپر پبلش کیا ہے لاسٹ منتھ، اس میں بھی یہی اسٹریٹجک ڈیزائن مینشن کیا گیا ہے. کچھ مہینے پہلے کچھ نیوز آؤٹلیٹس نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ اسرائیل نے کانٹیکٹ کیا ہے صومالی لینڈ کی لیڈرشپ سے اوور دا پوٹینشیل ری سیٹلمنٹ کے پیلسٹینینز جو ہم یہاں سے ہٹانا چاہتے ہیں، جو ہم نکالنا چاہتے ہیں، جتنے غزہ میں پیلسٹینینز رہ گئے ہیں ان کو وہاں سے نکال کے صومالی لینڈ بھیج دیا جائے. وائی؟ بیکاز ایجپٹ مزید ریفیوجیز لینا نہیں چاہتا. جارڈن از ناٹ ریڈی. آپ کو یاد ہوگا جارڈن کے کنگ کو اوول آفس میں بٹھا کے ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت کوشش کی تھی پریشرائز کرنے کی، اور ان کو پھر واپس اپنے ملک میں جا کے اپنے لوگوں کو بہت ایکسپلینیشنس دینی پڑی تھی کہ نہیں ہم مزید ریفیوجیز نہیں لے رہے. لیبنان بھی نہیں چاہتا، سیریا کے حالات نہیں ہیں. سو بیسکلی
اسرائیل از لوکنگ فار پوٹینشیل کینڈیڈیٹس جہاں پہ مزید ڈسپلیس کر کے پیلسٹینینس کو ڈمپ کر دیا جائے. سو اگر ایک تیر سے دو شکار ہوتے ہوں، آپ کو صومالی لینڈ کے ذریعے سے ریڈ سی میں ایکسس بھی مل رہی ہو، آپ حوثیز کو بھی ایلیمنیٹ کر سکتے ہوں، ساتھ اس ملک کو آپ کچھ پیسے دے دیں اور بیکنگ کرنا شروع کر دیں، اور جتنے لوگ بچے کچے غازہ میں رہ گئے ہیں وہاں کے لوکلز فلسطینی، تو ان کو بھی آپ بھیج دیں صومالی لینڈ میں، تو پھر تو آپ کا مسئلہ ہی حل ہو گیا. بوتھ صومالی اینڈ پیلسٹینین اتھارٹیز، یعنی کہ جو مین صومالیہ ہے اس کی لیڈرشپ نے اور پیلسٹینین اتھارٹی، ان دونوں نے کہا ہے کہ اسرائیل اگر صومالی لینڈ کو ریکگنائز کرے گا تو اس کا اور کوئی ریزن یا کوئی اور سگنل نہیں سمجھا جائے گا سوائے اس کے کہ یہ پیلسٹینینس کو ڈسپلیس کرنے کا پلان ہے. حوثیز نے بھی وارن کیا ہے کہ اگر صومالی لینڈ میں اسرائیلی پریزنس آئی تو ہم اس کو کنسیڈر کریں گے کہ اٹ از اے ملٹری ٹارگیٹ فار اس، وچ مینس فردر ڈیسٹیبلائزیشن اور وار مزید بڑھے گی. ایک یو ایس بیسڈ افریقن اینالسٹ ہیں کیمرون ہڈسن، انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ اسرائیل نے جو صومالی لینڈ کو ریکگنائز کیا ہے پرائمریلی اس کی ریزن صرف یہی ہے کہ ایران کے انفلوئنس کو ریڈ سی کے ریجن میں کسی طرح ہینڈل کیا جائے، اور اس کے علاوہ ریڈ سی بہت عرصے سے ایک ایسا ویپنز اور فائٹرز کا فلو کریٹ کرتا آ رہا ہے ٹریڈیشنلی، جس سے سپورٹ اور سپلائی سسٹم سارا غازہ میں فائٹرز کو پہنچتا ہے. اور اگر یہ پریزنس انہیں مل جاتی ہے صومالی لینڈ میں تو یہ ان کی سیکیورٹی پریزنس ہوگی، ان کی انٹیلیجنس پریزنس ہوگی بالکل ایٹ دا ماؤتھ آف دا ریڈ سی، اور اس سے اس وقت اسرائیل کی نیشنل سیکیورٹی کے جتنے مسائل ہیں وہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ٹرکی، عرب لیگ، افریقن یونین، یورپین یونین، یو کے، کسی نے بھی اس کو انڈورس نہیں کیا. انہوں نے ریفیوز کیا ہے کہ ہم صومالی لینڈ کی انڈیپینڈنس کو ریکگنائز نہیں کریں گے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے صومالیہ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی وائلیٹ ہوتی ہے، اور یہ ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، اس سے انٹرنیشنل لاء جڑا ہے، انٹرنیشنل بارڈرز جڑے ہیں. ہارن آف افریقہ میں، ریڈ سی میں، گلف آف ایڈن میں جو اسٹیبلٹی ہے اور سیکیورٹی کا آرکیٹیکچر ہے سارا وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اور ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا سیپریٹسٹ موومنٹس کے لیے گلوبلی کہ جو چاہے کسی طاقتور ملک کی بیس پہ کسی بھی ایریا کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دے، کسی بھی اسٹیٹ کے اندر وہاں پہ سیکیورٹی کے مسائل کریٹ کرے، اور پھر یہ اگر ٹریجیکٹری فالو ہونا شروع ہو گئی تو کسی کے کنٹرول میں نہیں آئے گی. سو دس از دا کمپلیٹ ایکسپلینیشن، کوائٹ لانگ، لیکن اس کے بغیر اس سے کم تفصیل کے ساتھ اس کو ایکسپلین کریں تو یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا کانٹیکسٹ کہ ہاؤ دس ہول میٹرکس آف یو اے ای یہاں تک کیسے پہنچا. اسرائیل نے صومالی لینڈ کو ایکسیپٹ کیوں کیا ہے، ریڈ سی کی کیا امپورٹنس ہے، صومالیہ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، اور صومالی لینڈ صرف ایک چھوٹے سا زمین کا ٹکڑا نہیں ہے جس کی ریکگنیشن پہ صومالیہ بات کر رہا ہے یا دنیا بات کر رہی ہے. ایوری بڈی انڈرسٹینڈس کہ یہ ساری پاور ایکویژن ڈسٹرب ہو جائے گی اور پھر یہ شاید کسی کے ہاتھ میں نہ آئے. I'll see you next time.